बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 16 तारीख है, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन बहुत अहम मामला है, और जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की है उसकी भी बात करेंगे। नून लीग ने हामिद मीर साहब को जिस तरह से सच्चा साबित कर दिया है उसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान वाला मामला बिगड़ता ही चला जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब, उनके मामले में एक बहुत अहम खबर हमारे सामने आ रही है, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ सब्सक्राइब कीजिए। और अब इमरान खान साहब से जुड़े मामले की बात देखिए। ये खबर आ रही है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से कि नैब तरमीम केस में इस हुकूमत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। और हुआ ये कि मतीउल्लाह जान साहब का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, वो लिखते हैं कि अल्लाह का वास्ता है, सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर अपना इख्तियार सरेंडर ना करे। एडवोकेट इबादुर रहमान लोधी ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल के बेंच के सामने ये दुहाई दी। और हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, और नैब केस के एक मुलजिम की जमानत की अपील सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या वफाकी आईनी अदालत, ये सवाल पैदा हुआ। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब, जो आजकल मंसूबों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं, तो उन्होंने नैब के तरमीमी कानून में जमानत की अपील का जिक्र ना होने की गलती तस्लीम कर ली कि ये नहीं है कानून में। और अदालत में तरमीमी कानून के अल्फाज से हटकर ये तय करना है, उन्होंने कहा अदालत से कि तरमीमी कानून में अब हमने ये लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन तय ये करना है कि आया जमानत का मामला मरकजी मुकदमे से जुड़ा होता है या कोई अलग मामला होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बाद में अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा कि नैब तरमीमी कानून में जमानत का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने गलती का एतराफ़ किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि यह सुकम जानबूझकर छोड़ा गया कि बाद में किसी को फ़ायदा भी देना पड़ सकता है। इस सवाल पर जारी समाअत के दौरान नैब के एक मुलजिम की जमानत के केस में दलाइल देते हुए साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट अब्बासुर रहमान लोधी ने अचानक दुहाई दी कि अल्लाह के वास्ते सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर अपना इख्तियार आईनी अदालत के सामने सरेंडर ना करे, कुछ तो अपने पास रहने दें खुदा के वास्ते। एडवोकेट लोधी बार बार तरमीमी कानून के अल्फाज में जमानत के मामले का जिक्र ना होने की तरफ निशानदही कराते रहे, मगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बार बार यही कहते रहे कि तरमीम कानून में नैब मुल्जिमान को दूसरी अपील का जो हक दिया गया है उसका इतलाक जमानत पर भी होता है, जो आईनी अदालत में सुनी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी नैब मुकदमात में बराह रास्त अपील नहीं बल्कि अपील करने की इजाज़त मांगी जाती है। अब मतीउल्लाह जान साहब ने इसका कंक्लूजन लिखा है ज़बरदस्त। वो कहते हैं, नोट, इम्कान है कि हुकूमत जल्द ही बदनीयती पर मबनी नैब तरमीम को इमरान खान के खिलाफ मौसर करने के वास्ते तरमीम में मजीद तरमीम का ऑर्डिनेंस लाएगी, जिस पर सदर जरदारी के दस्तखत भी होंगे। सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हुकूमत मजीद क्या करेगी, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इससे पहले भी जब ये तरमीम आई तो कुछ नहीं किया, इसको चैलेंज करते, इसके खिलाफ फाइट करते कि इससे इमरान खान की सजा बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। नैब कानून के तहत सजा हुई, जेल में सजा हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है, यहां जस्टिस डोगर साहब की अदालत में रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि सजा हो जाएगी। फिर उसके बाद मामला जाना था सुप्रीम कोर्ट में, अब जाएगा आईनी अदालत में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद लोगों ने कुछ नहीं किया। इन्हीं लोगों पर इल्ज़ाम है कि इनकी वजह से इमरान खान जेल में है। इमरान खान जेल में इनकी वजह से नहीं है, मैं ये मान लेता हूं, लेकिन ये अपना काम क्यों नहीं करते? ये इमरान खान की रिलीफ के जो रास्ते निकल सकते हैं उन रस्तों पर क्यों नहीं चलते? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये ऐसे ही करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद लोग। इन्होंने इमरान खान का जेल से निकलना मुश्किल ज़रूर बना दिया है, अगर इमरान खान जेल में इनकी वजह से नहीं भी है तो। दूसरा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये टोबा टेक सिंह की वीडियो है। ये जो था ना
مریم نواز نے یورپ بنا دیا, بازار سجا دیے, بیٹی ہے صفائی کی, بازار سجا دیے. پیسے لیے گئے اور پیسے لے کر, یہ کئی جگہوں پر دکانداروں نے بتایا, کام کروائے گئے. یہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بازار کے اوپر چھت ڈالی گئی, بارش ہوئی اور اتنا ناقص کام تھا کہ پوری بہہ گئی, گر گئی. اس کے بعد جو رستہ بنایا تھا بیٹھ گیا. گند, غلاظت, کیچڑ, ٹوٹ پھوٹ سب فوری طور پر پہلی بارش میں اجاڑ کے رکھ دیا. تو یہ کام ہے ان لوگوں کے, اور یہ ان کے کام کا معیار ہے. یہ معیار تو ہم کراچی میں دیکھ رہے تھے, یہ معیار ہمیں کراچی میں نظر آتا ہے. تو یہ کراچی کو پیچھے چھوڑنے جا رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کریں گی محترمہ. اب اس کے بعد بہت اہم معاملہ, پاکستان نے سعودی عرب سے کیا کہا ہے. دیکھیے, یہ آج کی ٹریبیون کی سٹوری ہے اور بڑی دلچسپ خبر ہے کہ ہمارے ہاں معیشت بہترین, اڑان پاکستان, اور اس کے بعد جو نیازی نے سب تباہ کر دیا تھا وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں لوگ. پاکستان نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ وہ $6.7 ارب کا تیل ادھار دیتے. اچھا, یہ تو ہم پہلے بھی مانگتے رہے ہیں, جسے پاکستان 15 سال میں واپس کرے گا. $6.7 ارب کا تیل دے دو ادھار, پاکستان 15 سال میں واپس کرے گا, اور اس پر سالانہ شرح سود سعودی عرب رکھے صرف 1%. 1%. پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے 5 سال تک قسطیں مت لینا. آپ نے بینکوں سے اگر قرض ورز لیا تو بینک کہتا ہے اچھا پہلے 3 مہینے ہم آپ کو ریلیکسیشن دیں گے, ویور دیں گے, فیسلٹی دیں گے وغیرہ, نام مختلف رکھے جاتے ہیں. اس کے بعد سے آپ پے کرنا شروع کیجیے گا. تو پاکستان کیا کہہ رہا ہے, آپ جو مانگ رہا ہے وہ شرائط رکھ رہا ہے کہ پہلے 5 سال تک قسطیں نہ لی جائیں, یا ہمیں گریس پیریڈ دے دو, پھر باقی 10 سال میں رقم واپس کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے, تیل مہنگا ہوا ہے, مزید ہو سکتا ہے. پاکستان کا درآمدی بل اور ڈالر پر جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس وقت پاکستان کی اور سعودی عرب کی حکومتوں کے درمیان اس معاملے پر بات چیت چل رہی ہے. ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے. اگر پاکستان کو یہ فیسلٹی مل جاتی ہے تو پاکستان کو فوری طور پر ڈالر خرچ کر کے تیل خریدنے کی ضرورت کم ہوگی, زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم پڑے گا, اور آئندہ IMF کے نئے پروگرام کی ضرورت بھی کم پڑ سکتی ہے. یہ اس کے نتیجے نکالے جا رہے ہیں. دیکھیے, نتیجے تو نکال لیے جاتے ہیں کہ اچھا 5 سال میں یہ ہوگا, 6 سال میں یہ ہوگا. احسن اقبال صاحب ویژن 2020 دیتے تھے, 2025 دیتے تھے, 2035 دیتے رہیں گے. بات یہ کہ آپ کا ہم نیا چورن خریدتے رہے نون لیگ کا. آپ نے اب تک کیا کیا ہے اس کا حساب دیں. آپ لوگوں کو اقتدار میں آئے ہوئے, عمران خان کو نکال کر اقتدار میں آئے ہوئے 2022 اپریل, 23 اپریل, 24 اپریل, 25 اپریل, 26 اپریل, 4 سال پلس ہو گئے. یہ گورنمنٹ کا آؤٹ گوئنگ وقت ہوتا ہے. آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے اور ابھی تک رو رہے ہیں. نیازی نے تباہ کر دیا, 3.5 سال نیازی کے, اور آپ اس ملک میں 80 سے اب تک حکمرانی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگ اب بھی, اگر اللہ نے موقع دیا آپ کو, اور چاہیے کیا, اتنا تباہ کر دیا آپ لوگوں نے. اب بھی آپ لوگوں نے میں مانگنے نہیں آیا, وہی حشر کیا ہوا اس ملک کا, اس ملک کی عوام کا. 1 سال میں سب ٹھیک کرنے والے تھے آپ لوگ, ورنہ میرا نام شہباز شریف نہیں. کیا نام رکھیں آپ کا, کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, اب ہمیں خود بتا دیجئے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے. دوسرا نون لیگ کا کام دیکھیے آپ. یہ ویڈیو رانا مشہود صاحب کی ہے. رانا مشہود صاحب امریکہ میں مسلم لیگ نون کے کچھ 7-8 کارکنان ہیں, ان کو سامنے بٹھا کر اس طرف بیٹھ کر ایسے خطاب کر رہے ہیں جیسے امریکہ میں کسی بہت بڑی وہاں مقامی بزنس ڈیل کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور رانا مشہود صاحب کہنے لگے کہ عمران خان کے دور میں کیا ہوا, یعنی اس حکومت نے انڈیا کو شکست دی. اچھا, ویسے شکست جو جنگ کے میدان میں ہوتی ہے وہ پوری قوم دیتی ہے, حکومت بھی شامل ہوتی ہے, فوج شکست دیتی ہے. تو اس حکومت نے شکست دی. عمران خان کے دنوں میں تو عمران خان نے پوچھا تھا کیا کروں, انڈیا پہ حملہ کر دوں. ابھینندن اسی وقت ہوا تھا نا, اور آپ لوگ آرمی چیف کو کہہ رہے تھے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. اچھا, تو ایک دوسرا رانا مشہود صاحب کہنے لگے کہ عمران خان کے دنوں میں تو کہا گیا تھا کہ ٹینکوں میں فیول کے پیسے نہیں ہیں. یہ رانا مشہود صاحب نے بات کی. بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کے دنوں میں کہا گیا تھا والی بات نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ حامد میر صاحب نے رپورٹ کیے, نسیم زہرا صاحبہ کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی پر رپورٹ کیے, اور بتایا کہ جنرل باجوہ نے بتایا تھا.
جب حامد میر صاحب نے یہ بات بتائی، نسیم زہرا صاحبہ نے آلموسٹ سیکنڈ کیا اس بات کو، تو پھر اس کے بعد یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ نہیں، یہ جو ٹینکوں میں فیول نہیں والی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس پہ بڑا نیشنلی بھی شور مچا اور بھارت میں بھی شور مچا. تو جب یہ کہا گیا کہ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، یعنی کانٹیکسٹ ہی کچھ اور تھا، تو اس کے بعد حامد میر صاحب کو غلط قرار دیا گیا تھا. آج رانا مشہود صاحب مسلم لیگ نون کے حکومت میں ہوتے ہوئے وہی بات کر رہے ہیں، حامد میر کو آپ سچا ثابت کر رہے ہیں. تو اب ان سے سوال تو ہونا، ہم نے کیا دیکھا تھا عمران خان کے دنوں میں وہ کوئی بات کرتے تھے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد بھی اور اقتدار کے آخری دنوں میں بھی، تو تب یہ کہا جاتا تھا کہ ایک سینئر سیاستدان جو وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہ چکے، ان کی جانب سے یہ بات کی گئی، یہ بات غیر ذمہ دارانہ ہے. یہ جملے بار بار آتے تھے. ایک تو فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں یہ نہیں ہوا، وہ جو دھڑا دھڑ ایف آئی آر والا کیس ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا. اور جس طرح سے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ حامد میر صاحب نے غلط بات کی تھی، اب نون لیگ کو بھی بتایا جائے کہ آپ وہ بات جس کو غلط قرار دیا جا چکا ہے وہ بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. لیکن نہیں، یہ رانا مشہود صاحب کر رہے ہیں. نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کو پھر سارے خون معاف ہو جاتے ہیں. آخری چیز جاتے جاتے، مولانا فضل الرحمان صاحب والا معاملہ جن سے معافی کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. جمیعت علماء اسلام نے رات گئے سوشل میڈیا پر آ کر پوسٹ کیا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا ریئیکشن، اور کہا جو لوگ حضرت مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ پہلے بلوچستان اور خیبر پختونخوا آ کر زمینی حقائق کا خود مشاہدہ کریں، پھر قوم کو بتائیں کہ معافی مولوی اور لفافہ بردار صحافی کبھی بھی، اور بتائیں کہ معافی کس کو مانگنی چاہیے. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے حواری، نام نہاد سیاسی بونے، زرخرید مولوی، اب یہ زرخرید مولوی جو ہے، مولانا پر کون سے مولوی صاحبان نے تنقید کی؟ وہ کہتے ہیں زرخرید مولوی اور لفافہ بردار صحافی کبھی بھی اپنے آقاؤں کو ناراض نہیں کریں گے، اس لیے وہ حقائق کو تسلیم کرنے کی بجائے قائد جمعیت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آخر میں پھر کہتے ہیں کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے خلاف جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والے نام نہاد سیاسی بونے زرخرید مولوی. اب یہ نام نہیں لکھا کیونکہ طاہر شفیع صاحب نے نام نہیں لیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، انہوں نے نہیں کیا، لیکن طاہر شفیع صاحب نے سب سے زیادہ بات کی تھی اس پہ. زرخرید مولوی اور لفافہ بردار صحافی اپنی غلط بیانی پر قائد جمعیت اور پوری قوم سے غیر مشروط معافی مانگیں. حقائق کو مسخ کرنے والوں کے پاس اب معافی کے سوا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا. معافی آپ مانگیں، مولانا صاحب کی جماعت یہ کہہ رہی ہے، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ معافی کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جس طرح سے مولانا کی جماعت نے سوشل میڈیا پر میں محمد مالک صاحب کے پروگرام میں حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، دھواں نکل رہا تھا، اور کئی جگہوں پر ان کو روکا گیا، کئی جگہوں پر نہیں بھی روکا گیا. تو مولانا صاحب کی جماعت جس طرح سے اس ایشو پر اس وقت فائٹ کر رہی ہے، تو یہ معاملہ تو بہت بہت آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی حافظ عبداللہ صاحب نے غالباً یہ بھی کہا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ جتنی پریس کانفرنسز ہو چکی وہ ہم نے دیکھ لی، ہمیں ایک پریس کانفرنس کا انتظار ہے. میں نے آپ سے کل یہ بات خود کی تھی، اس کے بعد رات 8 بجے کے پروگرام میں ہوا یہ، تو انہوں نے کہا ہمیں ایک پریس کانفرنس کا انتظار ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ریئیکشن کی، ان کی پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں. معاملہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، معاملے میں لفظوں کا استعمال کچھ غلط ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ایک حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ سے، فوج کے بڑوں سے سوال ہو سکتا ہے. آپ شہیدوں پر بات نہ کریں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں، یہ مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے، جرنیلوں سے سوال ہو سکتا ہے، اور اس سوال کے کیے جانے پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین اجازت دیتا ہے، حدود و قیود کے اندر اجازت دیتا ہے، لیکن آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.